नाज़रीन, एक अल्लाह वाले थे और उनकी एक ही बहन थी। वो भी उनकी तरह अल्लाह वाली थी। वो किसी दूसरे गांव में रहती थी। वो अपनी बहन से कभी कभार मिलने के लिए चले जाया करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी बहन से मिलने के लिए ना जा सके और उसकी बहन के 3 बेटे थे। उस औरत ने अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। उस नेक औरत की तीनों बहुएं ही बहुत चालाक और होशियार थीं। जब वो नेक औरत अपने कमरे में बैठकर नमाज और कुरान पढ़ती तो उसकी बहुओं को बहुत ही बुरा लगता। वो हमेशा ही कहती कि जब देखो अल्लाह अल्लाह करती रहती है और रोटियां बैठी तोड़ती रहती है। वो नेक औरत घर के काम भी कर दिया करती थी। अगर उसके दरवाजे पर कोई मांगने वाला फकीर मस्कीन आ जाता तो कभी भूखा ना लौटाती और सदका खैरात भी किया करती थी। वो नेक खतून अपने पड़ोसियों का भी काफ़ी ख्याल रखा करती थी। वो अपनी बहुओं को हमेशा कहती कि तुम खाना थोड़ा ज़्यादा बनाया करो, मुझे अपने पड़ोसियों को भी देना होता है। वो नेक औरत अपनी बहुओं को सुबह सवेरे उठा देती, कहती कि उठो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तलावत करो और घर की सफाई करो। उसकी बहुओं को इबादत करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन फिर भी कभी कभार कर लेती थी। ये सब इन तीनों बहुओं को काफ़ी बुरा लगता। वो आपस में अपनी सास की बुराइयां करती, अपनी नेक सास को बुरा भला बोलती रहती। एक मर्तबा उसने अपनी बहुओं से कहा कि बेटा, आज खाना ज़्यादा बनाना, आज मैं गरीबों की दावत करने वाली हूँ और इसलिए बेटा तुम तीनों को मिलकर उनके लिए खाना तैयार करना है। देखो बहुओं, जब हम यतीम मस्कीन लोगों को खाना खिलाते हैं तो अल्लाह पाक बहुत राज़ी होता है। ये बात सुनकर उन तीनों बहुओं को काफ़ी गुस्सा आया और कहने लगी कि ये क्या मुसीबत हमारे सर पर आ पड़ी है। कहने लगी कि जब से हम इस घर में आई हैं, ये कभी गरीबों को बुलाती है, कभी मस्कीनों को बुलाती है और कभी बेवाओं को बुलाती है। इस नेक औरत की तीनों बहुएं उसके बेटों के कान भरती थी। एक दिन वो नेक औरत अपने कमरे में इबादत करने के लिए चली गई और वो तीनों बहुएं इकट्ठी बैठ गईं। एक बहू बोली कि मैं तो इससे काफ़ी तंग आ गई हूँ, पता नहीं ये कब मरेगी। दूसरी बोली कि ये रोज़ रोज़ हमसे खाने बनवाती है, मेरी नाक में तो दम आ गया है। और तीसरे नंबर वाली बहू छोटी कहने लगी कि ये चली ही जाए यहाँ से तो बहुत अच्छा हो जाए। एक दिन छोटी बहू ने झूठ मूठ की अपने हाथ पे पट्टी बांध ली और जब शाम को शौहर घर आया तो उसके सामने रोने लगी। शौहर ने बीवी के हाथ के ऊपर पट्टी देखी तो वो परेशान हो गया। औरत रोकर कहने लगी कि आज माँ जी ने 50 लोगों का खाना मुझसे बनवाया और सारे घर के काम भी मुझसे करवाए हैं। झूठ मूठ की पट्टी बांधकर रोने लगी कि खाना बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया है और काफ़ी दर्द कर रहा है। अब मैंने इस घर में नहीं रहना, यहाँ आप अपनी अम्मी को कहीं भेज दें। वो बेटा माँ का इतना फर्माबरदार नहीं था, फौरन ही माँ के कमरे में आया और कहने लगा कि आपने हम भाइयों की बीवियों को नुकरानियाँ समझ रखा है। इतना ही शौक है इबादत करने का तो अपने भाई के घर चली जाओ, वहाँ बैठकर इबादत किया करो। माँ का दिल तड़प उठा, कहने लगी कि बेटा तुम लोगों के होते हुए अब मैं कहीं और चली जाऊं। बेटा कहने लगा कि जी आप कहीं चली जाएं या फिर हम कहीं चले जाते हैं। माँ ने छोटे बेटे की बात सुनकर बड़े बेटे की तरफ देखा, वो भी अपनी बीवी की जुबान बोल रहा था। कहने लगा कि कभी मस्कीनों को बुलाती हो, कभी गरीबों को बुलाती हो और खाना खिलाती हो। इतना सारा खाना तुम हमारी बीवियों से बनवाती हो। अपने भाई के घर चली जाओ, वहाँ पे सदका खैरात करो और वहाँ पर बैठ के तबलीग करो। माँ ने देखा कि इसके सारे बेटे अपनी बीवियों की तरफदारी कर रहे थे। माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ और बेटा मैं तुम तीनों को तकलीफ में नहीं देख सकती। बेटों को यही लग रहा था कि माँ अपने भाई के घर जा रही है। माँ ने अपने कपड़े उठाए और चल पड़ी। वो कहाँ जा रही थी किसी को कुछ पता नहीं था। वो कहाँ जा रही थी उसको खुद भी पता नहीं था, लेकिन वो अपने भाई के घर भी नहीं जा रही थी।
وہ بلا وجہ اپنے بھائی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ بھائی دین کے کاموں میں اور تبلیغ میں کافی مصروف رہتے تھے۔ وہ بوڑھی عورت چلتی جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ ماں جی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بوڑھی عورت بولی کہ بیٹا منزل کی تلاش میں ہوں اور سفر میں جا رہی ہوں۔ نوجوان بولا کہ لگتا ہے ماں جی آپ اکیلی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں۔ یہ سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ نوجوان بولا کہ کوئی بات نہیں ماں جی، آپ میرے ساتھ آئیے اور میرے گھر میں رہیے، میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں۔ اس طرح وہ نیک نوجوان اس بوڑھی عورت کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ گھر چھوٹا تھا لیکن سکون والا تھا۔ نیک عورت بولی کہ بیٹا تم اکیلے رہتے ہو؟ نوجوان بولا کہ جی ماں جی، میں اکیلا ہوں، یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے اور آج سے آپ ہی میری ماں ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی کہ بیٹا میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ نوجوان بوڑھی عورت کو کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا کہ آج سے ہی آپ کا یہ کمرہ ہے، یہاں رہیے، جتنی چاہے عبادت کیجیے۔ خاتون سوچنے لگی کہ نوجوان ہوتے ہوئے بھی اتنا نیک ہے اور عبادت کرتا ہے۔ وہ نیک نوجوان گھر میں عبادت کرتا اور کبھی کبھار گھر سے باہر نکل جاتا۔ وہ نیک عورت اس لڑکے سے کچھ بھی نہ پوچھتی، وہ خاموش ہی ہو گئی تھی۔ جس ماں کے بیٹے اس کو گھر سے نکال دیں، وہ بھلا دوسرے کسی سے کیسے سوال کر سکتی ہے؟ وہ عورت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتی ہوں، لیکن میں اپنے بیٹوں کو کوئی بد دعا نہیں دیتی، میں ان سے کوئی شکوہ بھی نہیں کرتی، بس دل تو اس بات پہ اداس ہے کہ میں یہاں پر کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتی۔ اے اللہ، تم مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیشہ اپنے خزانے سے عطا کرنا۔ بس وہ یہی سوچ رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ عورت نے دروازے پہ دیکھا کہ چھوٹے سے بچے فقیر اور یتیم تھے۔ عورت نے بولا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بچے بولے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پر کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ وہ نیک عورت بولی کہ بچوں، میں نے تو کھانا نہیں بنایا ہے اور میرے پاس تو کھانا بھی نہیں ہے۔ وہ بچے بولے کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ باہر جا کے دیکھیں کہ بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بن رہا ہے۔ نیک عورت نے باہر آ کر دیکھا تو بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بن رہا تھا۔ کھانا کون پکوا رہا تھا، اس بات کا کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ نوجوان بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ بوڑھی عورت نے سب بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ آپ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ بوڑھی عورت کو لگا کہ شاید دسترخوان ایک دن کے لیے ہی لگا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ جب بھی فجر کی نماز پڑھ کے اٹھتی تو دسترخوان لگا ہوتا تھا، بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بن رہا ہوتا تھا اور بچے، بوڑھے، عورتیں، یتیم، مسکین کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ جب کھانا بن رہا ہوتا تھا تو وہ نیک نوجوان وہاں پر موجود نہیں ہوتا تھا۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کو کھولنا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے ہی وہ عورت خاموش تھی۔ اس نے کسی سے پوچھا نہیں۔ اس بات کا چرچا ہر طرف ہو گیا، ہر گاؤں میں ہو گیا، اس گاؤں میں بھی ہو گیا جہاں پر اس عورت کے 3 بیٹے رہا کرتے تھے۔ اس کی بہوؤں نے آپس میں بات کی کہ جنگل میں ایک ایسا گھر ہے کہ جہاں ہر وقت کھانا ہی بنتا رہتا ہے اور وہاں پر وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں جن کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا۔ وہ غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، فقیر، وہ سبھی وہاں پر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ آپس میں کہنے لگی کہ ہم بھی دیکھ کر آتے ہیں کہ کون اتنا امیر ہے جو روز ہی دسترخوان لگا لیتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے شوہروں سے چھپ کر وہاں پر چلی گئی۔ تینوں بہویں جب آئیں تو ایک چھوٹا سا گھر تھا، اس کے باہر دسترخوان لگا ہوا تھا، بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بن رہا تھا۔ اس گھر میں کون موجود تھا یہ تینوں بہویں نہیں جانتی تھیں۔ ان تینوں عورتوں کو بھی کھانا کھانے کے لیے بلایا گیا تو ان تینوں نے عجیب سا منہ بنا لیا اور کہنے لگی کہ یہ صدقہ خیرات والا کھانا ہم نہیں کھاتے،
ہم کو یتیم یا غریب تھوڑی ہیں۔ بلانے والی کوئی بیوہ عورت تھی، کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہے، یہ کھانا کافی شفا والا ہے، اس کھانے کو جو بھی کھاتا ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بہو بولی کہ ہم اس باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ دوسری بولی کہ ہم نے تو بہت مشکل سے اپنی ساس سے جان چھڑائی ہے۔ تیسری بولی کہ یہ بتاؤ کہ یہ گھر کس کا ہے، دیکھنے میں تو یہ گھر والے کافی امیر معلوم ہوتے ہیں۔ بیوہ عورت بولی کہ یہاں پر ایک عورت رہتی ہے جو غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو کھانا کھلاتی ہے۔ بہوؤں نے جب یہ سنا تو وہ ڈر گئیں کہ کہیں یہ ہماری ساس تو نہیں ہے جو یہاں بھی آ کر غریبوں، مسکینوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ وہ سوچنے لگیں کہ وہ تو اپنے بھائی کے گھر میں چلی گئی تھیں۔ پھر ان تینوں نے کہا کہ آؤ گھر کے اندر دیکھتے ہیں۔ وہ تینوں گھر کے اندر آئیں تو ایک بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ بزرگوں کا چہرہ نورانی تھا، ان کے چہرے پہ کافی نور تھا۔ عورتیں بزرگوں کو دیکھ کر کانپ گئیں۔ بزرگوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ عورتیں بولی کہ کوئی بھی نہیں، بس ہم تو یہاں کھانا کھانے کے لیے آئی ہیں۔ بزرگوں نے بولا تو آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ ان تینوں نے ایک زبان ہو کر سفید جھوٹ بول دیا کہ جی جی کھا لیا ہے۔ باہر آ کر چھوٹی بہو بولی کہ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ کہیں ہماری ساس ہی نہ ہو۔ باہر آ کر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی عبادت گزار بزرگ ہے۔ ایک دوسرے سے بات کرنے لگی کہ ہماری ساس نے ہمیں اتنا تنگ کر رکھا تھا کہ ہمارے ذہن سے اس کا خیال ہی نہیں جاتا۔ اچھا ہوا وہ ہمیں نہیں ملی اور ہم لوگوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ پتہ نہیں کون سی خیرات والا یہ کھانا ہے۔ وہ اس طرح مسلسل اپنی ساس کی برائیاں کر رہی تھیں اور اس صدقہ خیرات کو بھی برا بھلا بول رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو مجھے کیا ہو رہا ہے۔ دوسری نے دیکھا تو اس کا جسم بدل رہا تھا اور اتنے میں ہی دوسری دونوں بہوؤں کا بھی جسم بدلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں کتیا بن گئیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ عورتیں کتا بن گئی تھیں۔ اسی حالت میں وہ اپنے گھر پہنچی، ان کی زبان بھی کتے کی طرح ہو گئی تھی۔ آگے شوہر ڈنڈا لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ شوہر آپس میں کہنے لگے کہ پتہ نہیں ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں۔ اتنے میں ہی وہ تینوں کتیا بنی ہوئی عورتیں سامنے آ گئیں۔ شوہر نے ڈنڈے سے مار کر بھگا دیا۔ وہ ڈری سہمی ہوئی کسی دیوار کے پاس آ کر چھپ گئیں۔ اب وہ تینوں عورتیں بیٹھ کر رونے لگی کہ یہ ہم جانور کیسے بن گئے ہیں۔ اندر سے ان کے شوہروں کی آوازیں آ رہی تھی کہ نہ جانے ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں۔ یہ سن کر وہ تینوں عورتیں شوہر کے سامنے آ گئیں۔ ان کے شوہروں نے پھر سے ڈنڈا اٹھایا اور ان کو مارنے لگ گئے۔ اسی لیے وہ اب مجبور ہو کر اپنے شوہروں کے سامنے بھی نہیں آ رہی تھیں۔ جب وہ تینوں انسان سے جانور بن گئیں تو ان کو محسوس ہوا کہ اللہ پاک نے انسان کو کیا درجہ دیا ہے، اور وہاں پہ وہ تینوں بیٹے پریشان تھے کہ نہ جانے ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں۔ اپنی ماں کی تو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن بیویوں کی پرواہ ہو رہی تھی۔ اور اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ وہ اسی طرح کتا بنی حالت میں گھوم رہی تھی۔ کھانا کہیں سے مل نہیں رہا تھا، گھر وہ جا نہیں سکتی تھی اور ان کے شوہر ان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جب بھوک پیاس سے وہ مرنے لگی تو ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ آؤ اسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر کھانا بنتا ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کو کھلایا جاتا ہے۔ آؤ ہم بھی وہاں جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ اب بھی وہاں پر کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ غریبوں نے کتوں کو دیکھا تو ڈنڈا لے کر بھگا دیا۔ وہ پاس آ کر کھانا کھانے کی کوشش کرتی تو کوئی لات مار رہا تھا تو کوئی ڈنڈا مار رہا تھا اور کوئی دھکا دے رہا تھا اور ان کو بھگا رہا تھا۔ اب ان کو احساس اور پچھتاوا ہو رہا تھا کہ جو سلوک وہ غریبوں، یتیموں کے ساتھ کر رہی تھی وہ ان کے خود کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اتنے میں ہی وہ نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ تم تینوں بھوکی ہو، مگر یہ کھانا ان کے لیے ہے جن کے دل میں رحم درد ہوتا ہے۔ تم تینوں کے دل میں رحم درد نہیں ہے۔ نوجوان بولا کہ میں جانتا ہوں کہ تم تینوں کبھی انسان ہوا کرتی تھیں۔ تم لوگوں نے ہر شخص کے ساتھ برا رویہ رکھا ہے، جو ایک بوڑھی عورت کا بھی دل دکھا چکی ہو، اور یہ تمہاری شکلیں بھی تمہارے اعمالوں کی وجہ سے ہی بدلی ہیں۔
وہ لڑکا ان تینوں کو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ۔ وہ ان کو اس کمرے میں لے آیا جہاں پر بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ بزرگوں نے مسکرا کے ان تینوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم تینوں نے اس دن کھانا کھایا ہوتا، اللہ کے نام پر کھانا کھلایا جا رہا تھا، تم تینوں نے اکڑ بازی نہ کی ہوتی تو آج تم لوگوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ خدا کی راہ میں کھانا کھلایا جا رہا تھا، تم تینوں نے کیوں نفرت کی؟ تم تینوں کو اللہ کی راہ میں دیا ہوا کھانا پسند نہیں، اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات صدقہ پسند نہیں، اور وہ ضعیف جو غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کو کھانا کھلاتی تھی، تم تینوں نے اس کو بھی گھر سے نکال دیا۔ وہ تینوں یہ ساری باتیں سن کر بس آنسو ہی بہائی جا رہی تھی۔ وہ اور کیا کر سکتی تھی؟ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ والے نے کہا کہ اللہ کے حکم سے تم تینوں انسان کی طرح بولنے لگ جاؤ۔ تو وہ تینوں عورتیں انسان کی طرح بولنے لگ گئی۔ تینوں بہویں ایک زبان ہو کر بولی کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی ساس کا دل دکھایا ہے، اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔ ہم تینوں اس سے حسد کرتی تھی، اس سے جلتی تھی۔ بزرگ بولے کہ تم تینوں نے اس نیک عورت کا دل دکھایا، اس کے بیٹوں کو اس کے خلاف کر دیا۔ وہ نیک عورت کوئی اور نہیں، میری بہن ہے۔ وہ تینوں بولی تو کیا وہ آپ کے پاس نہیں آئی تھی؟ بزرگ بولے کہ نہیں، وہ میرے پاس نہیں آئی تھی، اور وہ میرے پاس آ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ خوددار عورت ہے، اور جب مجھے اپنی بہن کے بارے میں علم ہوا تو میں نے اپنی بہن کے پاس اپنا ایک خاص عالم بھیجا ہوا تھا جو اس کی بیٹوں کی طرح مدد کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ مجھے اپنے علم کے ذریعے پتہ چل چکا تھا کہ تم تینوں نے میری بہن کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس کو گھر سے نکلوا دیا ہے۔ اور تم تینوں سوچتی ہو نا کہ میری بہن کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں، یہ اتنا سارا کھانا بنا کر کیسے تقسیم کر دیتی ہے؟ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور یہ جو تمہارا حال بنا ہے اس میں کوئی بد دعا شامل نہیں ہے۔ اگر تم اس دن کھانا کھا لیتی، غرور و تکبر نہ کرتی، اللہ کی راہ پہ دیا ہوا کھانے پہ نفرت نہ کرتی تو آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ غرور تکبر تم تینوں نے کیا، اور غرور ہی تکبر ہی شیطان نے کیا تھا، جس کو اللہ پاک نے فرشتے سے شیطان بنا دیا۔ اس پہ وہ تینوں عورتیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ہمیں ایک بار ماں جی سے ملوا دیجیے، ہم اس سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کتے بن کر پتہ چل رہا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اتنے میں ہی وہ بوڑھی عورت آ گئی۔ وہ تینوں بہویں اپنی بوڑھی ساس کے قدموں میں گر گئیں اور رو کر معافی مانگنے لگیں کہ اے ماں جی، ہمیں معاف کر دیجیے، بس ایک بار آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ عورت بولی کہ بیٹا، میں نے تم لوگوں کے لیے کبھی بھی بد دعا نہیں کی، اور بیٹا معاف کرنا نہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بیٹا صدقہ خیرات انسان کو بڑی بڑی بیماریوں سے، مشکلوں سے بچاتا ہے۔ بیٹا میں تو تم لوگوں کے لیے ہی ایسا کرتی تھی کہ میرے بچے، میری بہویں ان بیماریوں سے، ان مشکلوں سے ہمیشہ بچے رہیں۔ وہ تینوں عورتیں کہنے لگیں کہ ماں جی، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، ہم بھلے ہی اس شکل میں ہی رہیں، بس آپ ہمیں معاف کر دیں۔ معافی مانگ کر وہ تینوں عورتیں وہاں سے جانے لگیں تو بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا رکو، میں تم لوگوں کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ بوڑھی عورت نے اپنے بھائی نیک اللہ والے بزرگ سے کہا کہ آپ ان تینوں کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو پھر سے انسان بنا دے۔ اللہ والے بولے کہ نہیں، پہلے تم تینوں جاؤ اور اپنے شوہروں کو یہاں پر بلا کر لاؤ۔ وہ تینوں اپنے شوہروں کے پاس چلی گئی۔ پہلے تو شوہر ڈنڈا لے کر مارنے لگے، لیکن جب وہ بول اٹھیں تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہماری ہی بیویاں ہیں۔ ان تینوں عورتوں نے اپنے شوہروں کو بتا دیا اور اپنے شوہروں کو لے کر وہاں پر آ گئی۔ بیٹے اپنی ماں کو دیکھ کر کافی شرمندہ ہوئے۔ اللہ والے بزرگ نے کہا کہ تم تینوں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بیٹے تو ماں کا خیال رکھتے ہیں، اور برا تو تم تینوں کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن تمہاری ماں کے صدقہ خیرات نے تمہیں بچا لیا ہے۔ وہ تینوں بیٹے اپنی ماں کے سامنے رو کر معافی مانگنے لگے۔ نیک عورت بولی
کہ بیٹا میں نے تو تم لوگوں کو بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ اس نیک عورت نے اپنے بچوں اور بہوؤں کو معاف کر دیا اور پھر اپنے بھائی کو بولا کہ آپ بھی ان کو معاف کر دیں اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ بزرگوں نے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تینوں عورتیں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی اس حال میں ہیں، مگر یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ بزرگ کافی دیر دعا کرتے رہے۔ بزرگوں کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتیا سے انسان بنا دیا۔ تینوں بہوؤں نے اپنی ساس کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ چلیے ماں جی اپنے گھر چلیے، وہ آپ کا ہی گھر ہے، ہم سے پہلے اس پہ آپ کا ہی حق ہے، آپ نے ہی اس کو بسایا ہے، اس کو سجایا ہے اور آپ ہی ہمیں اس گھر میں بیاہ کر لائی ہیں، اور اب ہم سب لوگ مل کر پورے گاؤں کو کھانا کھلائیں گے اور اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے۔ تو پیارے مسلمانوں، سٹوری اچھی لگی تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔